अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आइए अब नावल के पार्ट नंबर 26 को स्टार्ट करते हैं। वो टेरेस पर खड़ी थी। रखी से कहकर वो यहाँ आ तो गई थी ताकि तबीयत बेहतर हो जाए, पर अब बेचैनी बढ़ रही थी। रात का अगला पहर शुरू हुआ तो उसका दिल घबराने लगा था। कुछ मौसम की तब्दीली, फिजा में ठंडक बढ़े हुए थी। पूरी हवेली में गहरा सन्नाटा था और बिल्कुल मध्यम रोशनी थी, जिससे थोड़ा बहुत सामने का मंजर देखा जा सकता था। मेन गेट पर दो चार गार्ड्स पहरा दे रहे थे, जो इतनी दूर से छोटे छोटे लग रहे थे। उसका दिल बेकरार होने लगा था। आ जाए जैन, उसने थक कर उस शख्स को पुकारा था और फिर वहां पर रखी हुई एक चेयर पर बैठ गई। अभी कुछ देर ही गुजरी थी जब टेरेस के दरवाजे पर आहट हुई और एन उसी वक्त फिजा में फायरिंग की आवाज, तेज आवाज गूंजी थी। और फिर ये फायरिंग रुकी ही नहीं थी। उसे सैम का कानों पर हाथ रखा था। फिजा में यकत शोर बढ़ा और हवेली के बंद दरवाजे खुलने लगे थे। वो डर की चीख रही थी, पर गोलियों के शोर में उसकी चीखें कौन सुनता। अगले ही पल पूरी हवेली अंधेरे में डूबी, जिससे मजीद खौफ व हरास फैला था। वो लड़खड़ा कर उठी और दीवार के सहारे टेरेस के दरवाजे के पास ताकि अंदर जा सके। जैम भी नहीं था जो उसे बचा लेता, पर वहां पर खड़े चार ऊंचे लंबे हैबतनाक मर्दों को देखकर उसकी हालत अबतर हुई थी, जिनमें से एक के हाथ में टॉर्च थी, जिसकी रोशनी में वो इन मर्दों को देखती बिल्कुल ठंडी पड़ गई थी। एक खौफ की लहर थी जो कि चेहरे से उसके वजूद में फैली और इसे पूरी तरह से लपेट में ले गए थे। उसे हलकतार करके कदम बेसाता पीछे लिए, पर एक ने आगे बढ़कर बुरी से उसके बालों से जकड़ा, उसके मुंह पर अपनी स्याह हथेली जमा दिया। जरी बुरी तरह से फड़फड़ाकर चीख भी नहीं पाई थी। वो शख्स उसे बुरी तरह से काबू कर चुका था। ले चलो उसे और निकलते ही दोबारा फायरिंग शुरू कर देना। उनमें से एक शख्स बोला, वो आवाज जैसे उसके लिए मौत का संदेशा लाई थी। उसने अपने नान बुरी तरह से उसकी हथेली की पुष्ट पर मारे और एक बार फिर उसकी गिरफ्त में फड़फड़ाए थे। अबे कितनी जंगली लड़की है। उसने हथेली हटाकर एक जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर मारा था। वो औंधे मुंह नीचे गिरी थी। दिमाग घूम कर आ गया था, जबकि आंखों के गिर्द अंधेरा फैला था। गला सुनसुना उठा था। उसने एक बार फिर से उसके बाद मुट्ठी में जकड़े उसे बालों से पकड़कर खड़ा किया था। जरफिशान दर्द से तड़पे थे। जैन, वह यक हाथ चीहे थी। पुकार में भी उस शख्स का नाम था। तुमसे छनाटक पर की लड़की नहीं संभाली जा रही। वही एक शख्स दबा दबा गुराया था, साहब लड़की छोटी है पर बड़ी ही तेज धार है। उसने अपने रोह मोड़ कर उसके मुंह पर बारी हाथ जमाया था और कमर में हाथ डालकर पेड़ पर रखे उसे बुरी से जकड़ते हुए आगे बढ़ा था। जरफिशा बुरी से फड़फड़ा रही थी, पर वो द्यो हैकल मर्द उसे पूरी से काबू किए हुए था। उसका खलील लम्स उसे बिन पानी मच्छी की तरह तड़पा गया था। साहब ये शोर मचा देगी, बड़ी तीखी है, उस शख्स ने कहा। हथेली मत हटाना, साहब बेहोश कर देते हैं। वो शख्स एक बार फिर से बोला था। नहीं, उसे बेहोश बिल्कुल भी ना करना, जैन साहब हमारी जान ले लेंगे। वो शख्स अब घबरा कर बोला था, पर उसका लहजा आपकी बात थोड़ा बुलंद था। जैन, उसने आंखें फैली। जरफिशन की जैसी हर हरकत रुक गई थी। एक पल के लिए उसे ऐसा लगा जैसे वो बेचैन हो गई हो। एक बार फिर वो बेवकूफ बना गई थी और वो बनती चली गई। एक बार फिर वो बेवकूफ बनाई गई थी और वो बनती चली गई। वो शख्स पुरसरार समझ रहा था, यानी उसका तीर निशाने पर लगा था। वह लड़की हर हरकत रोक चुके थे। अबे ये तो हरकत नहीं करी, कहीं बेहोश नहीं होगी। एक शख्स ने पीछे मुड़कर उसके चेहरे पर टॉर्च लाइट की तो उसके गुलाबी पड़ती हुई आंखों से आंसू बह रहे थे, जबकि खुद बेहिस व हरकत उस शख्स की गिरफ्त में थी। उसने उसे चुराते हुए जमीन पर गिर गई, जैसे हिम्मत बाकी ना रहा। जिंदा है, उसने कहकर लगाया था और दो मर्दों ने उसे बाजू से जकड़कर साथ ले जाने लगे थे। वह जरफिशा को खुफिया रास्ते से नहीं लेकर जा रहे थे, उसे जिसका उसका यकीन मस्जिद पोता होगा टूटा था, यानी सब चाल थी, उसे इस्तेमाल किया गया था। सब वादे वहीद मोहब्बत झूठी थी, फ्रेब था। उसके बाद वो कुछ सोचने समझने के काबिल नहीं रहे थे। एक मुर्दा की तरह वो उसे घसीट कर लेकर जा रहे थे। शजिया, सदीका बेगम अंधेरे में पुकारती गिरती पड़ती ऊपर भागे थी, पर ऊपर मौजूद चार मर्दों को देखकर उनकी चीख निकली थी और कदम पीछे हुए थे। कौन हो तुम? वह पूरी तरह से घबराए थे। महदूम चौधरी मर्दाने में थे, जबकि कयूम चौधरी उनकी अहलिया शॉपिंग के सिलसिले में शहर गए थे। जरफिशा, उन्हें जरफिशा को देखा जो कि नीम मुर्दा सी थी। और दो मर्दों ने उसे बाजू से जकड़ा हुआ था। हमारे रास्ते से हट जाओ, जैन चौधरी ने भेजा है हमें इस लड़की को लाने के लिए। उनमें से एक आदमी ने कहा था, झूठ बोल रहे हो, तुम कौन हो? और जैन ऐसा कभी नहीं कर सकता। ए बुढ़िया, जुबान मत चला। एक ने आगे बढ़कर सदीका बेगम पर गन तार दी और जरफिशा के नातु वजूद में हरकत हुई थी। अम्मी, शजक के आवाज गोया इन दोनों की जान निकाल गई थी। बास, मामला खराब हो जाएगा। एक ने नहायत ही मध्यम सरगोशी की थी, लेकिन जरफिशा सुन चुकी थी। ना जाने क्यों
اسے وہم ہوا تھا کہ یہ سب چال بھی ہو سکتی ہے. اگر انہیں زین نے بھیجا تھا تو انہیں صدیقہ بیگم کیسے نہیں جان رہی تھی؟ کہیں یہ چال تو نہیں؟ اس کے دماغ کی سرزش کی تھی اور یہ سردش جیسے اسے پوری طرح سے ہلا چکے تھے. چھوڑو مجھے کمینے انسان، چھوڑو. وہ بری طرح سے تڑپی تھی پر ان کی گفت صحت ہاتھ درجہ سا تھی اور اس جناتی مرد کو جیسے کوئی فرق نہیں پڑا تھا. ارے واہ، لڑکی تو ہاسی پیاری ہے. ایک مرد پیچھے مڑا تھا جہاں پر شجاع دبا کا سہارا لیا کر دی. اس کے لہجے سے ٹپکتے ہوئی حباست زرفشاں کو دہلا کے تھی. نہیں زین، ایسا نہیں ہے. وہ مجھے میری حفاظت کا کہہ کر گئے تھے. وہ بری طرح سے ان کی گرفت میں جٹپٹاتی اب بس آزادی چاہتی تھی. بکواس بند کر لڑکی. اسی شخص نے اس کے بعد پوری طرح سے جگہ کا اسے جھنجھوڑا تھا. وہ شجاع بھاگ جو یہاں سے. وہ چیخ کر بولی تھی جبکہ صدیقہ بیگم بھی سمجھ چکی تھی کہ یہ دشمن کی چال ہے. دیکھو ہم نے تمہارا کچھ نہیں بگاڑا، ہمیں جانے دو. صدیقہ بیگم کی پکار میں فریادی. بگاڑا کسی نے کچھ نہیں ہے. اسے صدیقہ بیگم کو دیکھا اور پھر اپنے آدمی کو حکم دیا، سجاد قابو کر پچھلی لڑکی کو. شجاع بھاگ جاؤ یہاں سے، خدا کا واسطہ ہے بھاگ جاؤ. زرفشاں پھر سے چیخ دی. واہ، زین سر کی بیوی تو کافی سمجھدار اور رحم دل ہے. اپنے سے زیادہ سر کی بہن کی فکر ہے. ایک نے اس کے بال مٹھی میں دبوچے کہہ کر لگایا تھا. شجاع غیر محسوس طریقے سے پیچھے قدم لینے لگے تھے. جاؤ شجاع یہاں سے. صدیقہ بیگم نے بھی جیسے زرفشاں کی تائید کی تھی. شجاع کی جانب بڑھتے مرد نے اس کے چہرے پر ٹارچ سے روشنی ڈالی. شجاع اپنے کمرے کے پاس ہی تھی. فوری بھاگ کر اندر بند ہوتی دروازہ لاگ کر گئے تھے. اسے بری طرح سے دروازہ دھڑدھڑایا تھا. اتنے میں 2 گارڈز حویلی میں آ چکے تھے. صدیقہ بیگم کے جیسے جان میں جان آئے تھے. ہمیں صرف زرفشاں کو لے کر جانے کا کہا گیا. اگر تم لے کر جانے دو گے تو تمہارے لیے بہتر ہوگا. ان تینوں نے دونوں گارڈز پر گن تانی تھی اور پھر تڑ تڑ گولیوں کی سماعت چیرتی ہوئی آوازوں نے ان دونوں کو ہوش و حواس سے بیگانہ کر دیا تھا. 3 گاڑیاں تار کھول کے سڑک پر تیزی سے رواں تھی. درمیان والی سفید گاڑی میں وہ پچھلی سیٹ پر باندھی بے بس تھی. منہ پر ٹیپ لگی تھی جس کے باعث وہ چیخ بھی نہیں سکتی تھی. ہاتھ پیچھے کو باندھے ہوئے تھے. وجود میں درد کی لہر اٹھ رہی تھی. دل اس وقت ایک ہی فریاد کر رہا تھا، اللہ شجاع کی حفاظت کرے. شایان ساگر کبھی اس تک نہ پہنچ پائے. آج جیسے سب کی زندگی کے ستارے گردش میں تھے. ایک دوسرے سے جڑے وہ لوگ مختلف جگہوں پر مختلف مسائل میں گرے ہوئے تھے. سیدھی سڑک کے بعد انہیں اب موڑ موڑ کر شہر کی حدود میں داخل ہونا تھا. پہلی گاڑی مڑتے ہی درمیانی گاڑی کا ٹائر برسٹ ہوا تھا. گاڑی لڑکھڑا کر دوسری سمت مڑتی جبکہ پیچھے موجود گاڑی میں بیٹھے ہوئے 2 لوگ ہڑبڑائے تھے. لیکن ایک شخص دوسرے کے ماتھے پر گن تان چکا تھا. پہلی گاڑی کی جیسے کسی کو خبر نہ ہوئی تھی کہ وہ کہاں گئے. گارڈز کی ہیلپ وجہ تھی. تم مجھ پر گن کیوں تان رہے ہو؟ ساگر صاحب کو نہیں جانتے ہو کیا تم؟ وہ تمہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے اور اگر تمہیں زندہ چھوڑ دیا تو میری موت پکی ہے. اس نے کہتے ہی اس کے دماغ پر فائر کیا تھا. ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا شخص فوری موت کی وادی میں جا چکا تھا. اس کی موت کنفرم کر کے وہ باہر نکلا اور دوسری سیٹ میں مڑتی ہوئی گاڑی کی طرف بھاگا جو درخت سے ٹکرا چکی تھی. باہر نکلو جلدی. اس نے فرنٹ سیٹ پر بیٹھے ہوئے دونوں آدمیوں کو باہر نکلنے کو کہا تھا اور پچھلی سیٹ پر نظر ڈالے. سنم کا دل بوتن سے گھبرایا تھا. نہ جانے اب قسمت میں کون سا امتحان لینے والی تھی. میں ساگر صاحب کو بتاتا ہوں. ایک کارز موبائل نکالنے لگا. جب اس کے ہاتھ پر کسی نے فائر کیا، موبائل ہاتھ سے نیچے گرا تھا. اس کی چیخ فضا میں گونجے تھے اور عین اسی وقت باہر کھڑے کارز نے دوسری کارز کے سینے میں گولی اتار دی تھی. خون کے چینٹے بری طرح سے گھر میں بکھرے. سنم کی آنکھیں پھیلی اور بند منہ سے چیخنے لگے تھے لیکن بے بسی تھی کہ انتہا کو پہنچ چکے تھے. اس کی جانب کا دروازہ کھولا گیا اور کسی نے اسے باہر کھینچ کر سیدھا کیا تھا. گاڑی کی جلتی ہوئی لائٹوں میں اسے سامنے موجود شخص کو دیکھا تھا اور پھر وہ کہیں دیکھنے کے قابل نہیں رہے تھے. سرد آنکھیں بیچ میں لبوں سے وہ شخص سنم کو دونوں کان سے جگہ کا کھڑا کر چکا تھا. اس کی گرد بہت سرد تھی. سنم کو اپنے کاندھے میں اس کی انگلیاں گرتی ہوئی محسوس ہوئی تھی. باسطان اس کی موت کا پروانہ لے کر آ چکا تھا. باسط نے اس کا رخ موڑا اور اس کی گردن کی گرد باہیں بازو ڈال کر دایاں ہاتھ سے اس سامنے کھڑے شخص پر گولی چلائے تھے. گولی سامنے والے موجود شخص کے دماغ میں جا کر لگی اور اسے وہیں پر ڈیر کر گئی تھی. موت کا یہ خوفناک کھیل اسے پاگل کرنے لگا تھا. سنم کی گوٹی گوٹی چیخیں دبی رہ گئی تھی. باندھے ہاتھوں کے ساتھ وہ مکمل اس کے رحم و کرم پر تھی جس کا مضبوط بازو اس کی گردن کے گرد تھا. سب تیاریاں مکمل ہو چکی تھی. اب بس انہیں دونوں ٹرک کا انتظار تھا جو اس کھلے میدان میں آ کر رکنے والے تھے. یہاں کا پورا ایریا فوج پہلے اپنے قبضے میں لے چکی تھی اور وہاں کے باسیوں کا روپ داروے دشمن کو دور چٹانے کے لیے ہر دم تیار تھے. سب سپاہی پوزیشن سنبھالے ہوئے تھے. زین درد کی اوٹ میں تھا جب اس کا موبائل تھر تھرایا تھا. اس نے پاکٹ سے موبائل نکال کر کان سے لگایا. جہاں سے سنائی گئی خبر اس کا دل مٹھی میں جگڑ گئے تھے جبکہ چہرے پر کرب امیز تاثر پھیل گئے تھے. یعنی
یہاں آتے اس کا دل اگر گھبرایا تو بلا مقصد نہیں گھبرایا تھا، اس کی محبت، اس کی زندگی خطرے میں جا چکے تھے۔ این اسی وقت دور سے آتی روشنی اس کی توجہ کھینچی، پر جو خبر اس شخص نے سنائی تھی وہ اس کو پل پل کمزور بنانے لگے تھے، پر اس وقت وہ کمزور نہیں پڑ سکتا تھا، اسے ہمت نہیں آنی تھی۔ فرض اور محبت یوں مقابل آئیں گے اسے سوچا بھی نہیں تھا، پر اسے ایک راہ کا انتخاب کرنا تھا اور پھر وہ کر چکا تھا۔ اتنی سیکورٹی کے بعد وہ لوگ اندر کیسے آ گیا؟ وہ دبا دبا گھرایا، بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اڑ کر وہاں پر پہنچ جائے۔ دوسری جانب سے جو کہا گیا تھا وہ محض دانت پر دانت جما کر آ گیا تھا۔ آنکھیں کرب سے لہو ٹپکانے لگی تھی، جو اگر کوئی دیکھ لیتا تو اس کے دل کا درد جان لیتا۔ جہاں تک ہو سکتا ہے لڑو، باقی سب میں اپنے اللہ پر چھوڑتا ہوں، میرا اللہ میرے گھر والوں کی حفاظت کرے گا۔ اسے فون سے کان ہٹا دیا تھا اور پوزیشن سنبھالی تھی۔ وہ اپنی جگہ سے آگے سرکا جب ایک سیاہ لباس میں لپٹا وجود اس سے بوٹا سے ٹکرایا تھا۔ دونوں کا دھیان شاید اپنے ٹارگیٹ کی طرف تھا، تبھی ٹکراؤ ہوا تھا۔ زین نے سرائی سے اس کو پکڑا اور وہ اس کے سینے پر کونی مارتا ہوا آگے کو بھاگا تھا۔ زین ایک بار پھر سے اسے پکڑا، اپنی جگہ سے مت ہلنا ورنہ گولی مار دوں گا۔ اپنی گن اس نے پشت پر جمائی تھی۔ گولی سے ڈرتا ہوتا تو یہاں موجود نہ ہوتا، جو تم کرنے آؤ نا وہی میرا مقصد ہے۔ اس کی گمبھیر آواز شناسائی سی لگی تھی۔ کون ہو تم؟ زین کی آواز سرد تھی۔ فی الحال یہ جانا ضروری نہیں ہے، دشمن سامنے ہے اور مقابلہ سب سے زیادہ ضروری ہے۔ اسے زین کو جھٹکتے ہی فائرنگ شروع کی تھی اور ٹرک سے نکلتے چند لوگ اس حملے کے لیے ذرا بھی تیار نہ تھے۔ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ آج انہیں اتنی بڑی شکست کا سامنا کرنا پڑتا۔ باقی فوجی جوان بھی فائرنگ کرتے ہوئے موت کے گھاٹ اتارنے لگے تھے۔ ایک فتح اگر زین کے حصے میں آئی تھی تو دوسری شکست وہ قبول کرنے کے لیے اپنے آپ کو ہر طرح سے تیار کر چکا تھا۔ اس کی باہوں میں معصومیت سے سوئی ہوئی لڑکی، اس کے لبوں پر دل فریب مسکراہٹ بکھیر گئی تھی۔ یزدان نے اس کی پیشانی کو چھوا اور پھر اس کا سر تکیے پر رکھا۔ تابین نے اس کا بازو جھکڑا تھا، وہ نیند میں بھی اسے خود سے دور ہونے نہیں دینا چاہتی تھی، اور یزدان جیسے ایک بار پھر بوجھا سا مسکرا کر فوری تھم گیا تھا تاکہ وہ جاگے مت، اور پھر نرمی سے بازو آزاد کروایا اور بیڈ پر رکھا۔ جانا ضروری نہ ہوتا تو کبھی یوں تنہا نہ چھوڑتا۔ اس کی سرگوشی بہت ہی مدھم سی تھی۔ اس کے چہرے پر آئے ہوئے بالوں کو اسے نرمی سے ہٹایا۔ اس کا گلابی سا چہرہ جس پر اس کی محبت کے رنگ پھیلے ہوئے تھے اسے سرور بخشنے لگا تھا۔ اس نے جھک کر ایک بار نرمی سے اس کا چہرہ چھوا تو وہ کسمسائی تھی۔ یزدان فوری دور ہوئے بیڈ سے اترا اور پھر اس کی جانب آیا۔ دراز سے ایک چوکور باکس اور ایک چھوٹی سی ڈی آئی بورڈ بک نکال کر ٹیبل پر رکھی تھی۔ بک پر محض تصویریں بنائی گئی تھی جو اسے سب آسانی سے سب سمجھا دیتی، اور وہ آج چاہتا بھی تھا کہ سمجھ جائے، سب جان جائے، اس کی محبت کی انتہا کو سمجھ جائے۔ چند پل وہ تجبس میں گرا اور پھر بوجھل پان سے مسکراتے ہوئے کمرے سے نکل گیا تھا۔ اپنے کمرے میں آ کر وہ پہلے فریش ہوا اور پھر 2 رکعت شکرانے کے نفل ادا کیے جس میں اس کی ہمراہی کی تعمر دعا مانگی تھی۔ دروازے پر دستک ہونے لگی تو وہ منہ پر ہاتھ پھیرتے اٹھا تھا۔ ایک بار پھر وہ آئینے کے سامنے کھڑا ہوا۔ بلیک پینٹ اور بلیک شرٹ میں وہ اپنا ساحرانہ شخصیت کے ساتھ ہی ہر درجہ روبرو لگ رہا تھا، پر آج چہرے پر الگ سے سکون اور الگ کی وجیہ پن پھیلا ہوا تھا جو شاید اس لڑکی کی محبت کی بدولت ممکن ہوا تھا۔ اس ایک بار پھر سے تابی کی معصومانہ پر فکر سی باتیں اس کے لبوں کو پھیلانے لگ گیا موجم بنی تھی۔ دستک پر وہ چونکا اور پھر سر جھٹکتا باہر نکلا تھا۔ سر، آپ نے کہا تھا 4 بجے میٹنگ ہے۔ روز کے گھبرایا چہرہ دیکھ کر وہ مسکرایا تھا۔ تو اتنا گھبرائی ہوئی کیوں ہو؟ نہیں سر، وہ آج آپ نے کہا تھا کہ خود کو اچھی طرح تیار کر کے آنا۔ سلی گرل، نوفل نے بے ساتھ اس کے بال بکھیرے اور آگے بڑھ گیا تھا۔ روز جھپٹتی ہوئی اس کے ہم قدم ہوئے تھے۔ کم آن روز، وہ اسے لیے نیچے بڑھا تھا اور پھر طویل راہداری سے گزرتے ہوئے آخری کمرے کی جانب بڑھنے لگا۔ سب کمرے باندھے، کوریڈور سنسان تھا جیسے وہاں کوئی موجود نہ ہو، پر وہاں زندگی بسی تھی۔ کون جانتا تھا وہاں پر کون رہتا سوائے اس مینشن میں رہتے چند افراد کے۔ اس نے دروازے کا لاک کھلا تھا تاکہ اندر داخل ہو سکے، پر عین اسی وقت اس کا فون تھر تھرایا تھا۔ یہاں موبائل کو سائلنٹ پر رکھا جاتا تھا جس کے حکم کی پاسداری یزدان بگڑتا تھا، بلکہ سب بگڑتے تھے۔ یزدان نے موبائل نکالا، وہاں پر موجود نمبر دیکھا۔ سفیر خان کا فون آنا یعنی کسی بری خبر کا اندیشہ بھی ہو سکتا تھا۔ یہاں بات کرنے کی ہرگز اجازت نہیں ہے۔ روم لاک کر کے واپس آ جاؤ روز۔ وہ روز کا لاک لگانے کا کہتا مڑ گیا تھا اور روز کی نظر سامنے گئی تھی جہاں پر چھوٹا سمنڈر لگا تھا۔ اندر پیر پر لیٹے شخص کو دیکھ کر اس کی نگاہ پتھرائی تھی، آنکھوں میں خوف ابھرا تھا، ہاتھ بٹنا سے کپکپائے تھے اور جسم سے جیسے کسی نے خون نچوڑ لیا۔ ماضی کی دردناک یاد اسے بٹنا سے قابو کر چکی تھی۔ باس، وہ خشک پڑتے گلے سے بڑبڑائی تھی اور یزدان نے پیچھے مڑ کر دیکھا تھا جہاں پر روز کی پھیلی ہوئی آنکھوں اسے احساس لا گئی تھی
کہ وہ کس لمحے کے زیر اثر ہے۔ یزدان تیزی سے اس کی جانب آیا تھا۔ روز، اسے فوری طور پر سے کانوں سے تھام لیا تھا جو نیچے گرنے والی تھی۔ روز نے زم ہردہ نگاہ سے اپنے مسیحا کو دیکھا تھا اور گویا جتایا ہو کہ آپ نے اچھا نہیں کیا۔ یزدان نے سختی سے لب پیچ لیے تھے۔ ماضی ہنٹر کا یہ گاؤں نہایت ہی پسماندہ تھا، جہاں کے لوگ نہایت ہی سادہ تھے۔ ان کے آگے بڑھتے دور میں بھی وہ ابھی بہت ہی پیچھے اپنے بزرگوں کی بنائی گئی روایات اور اصولوں پر زندگی بسر کرنا اپنا فرض سمجھتے تھے۔ تعلیم، شعور کیا تھا یہ لوگ نہیں جانتے تھے۔ کچھ چودھری حویلی کے خوف سے انہوں نے کبھی آگے بڑھنے نہیں دیا تھا۔ جن کی نہایت طلب اور ظلم ستم سے بھرپور تھی۔ مخدوم اور قیوم چودھری کے والد منظور چودھری ایک عیاش اور ظالم ترین آدمی تھے۔ گاؤں کی ہر خوبصورت لڑکی ان کی مزدور نظر ہوتی تھی۔ جو بھی لڑکی انہیں پسند آتی ایک سازش کے تحت اسے نکاح میں لیا جاتا اور پھر چند دن کی قربتوں بعد وہی خوبصورت ترین لڑکی ان کے لیے ایک گھٹیا بد کردار لڑکی بن جاتی اور ہمیشہ کے لیے کال کوٹری میں پھینک دیا جاتا۔ مخدوم چودھری بھی اپنے باپ کا عکس تھے، پر قیوم چودھری کا ان سب سے دل خراب ہوتا تھا، تبھی وہ شہر جا بچے تھے۔ فرض صرف یہ تھا کہ مخدوم چودھری بد نظر نہیں تھے۔ ساتھ والے گاؤں کے سرپنچ کی بیٹی صدیقہ بیگم ان کی واحد اکلوتی محبت تھی، جن سے شادی کے بعد وہ کسی کے نہیں ہوئے تھے۔ زین اور شجیہ ان کی 2 اولادیں تھیں۔ ان کے نکاح میں 4 عورتیں آئی تھیں، لیکن وہ سب کی سب موتی طریقے سے قتل کر دی گئی تھی اور یہ سب منظور حسین کی بدولت ہوا تھا۔ پر مخدوم چودھری ان دونوں صدیقہ بیگم کے اسیر تھے، تبھی ان سب سے کوئی بھی فرق نہیں پڑا تھا۔ منظور حسین کی ساری توجہ ہمیشہ سے مخدوم چودھری کی جانب تھے۔ قیوم چودھری اپنی یونیورسٹی کی لڑکی کو ہی پسند کر کے وہیں اپنا گھر بسا چکے تھے، جن سے ان کے 2 بیٹے تھے۔ یہ بیٹا کچھ عرصے پہلے ہی وفات پا چکا تھا، پر اس کی موت کیسے اور کب ہوئی کوئی نہیں جانتا تھا۔ وہ اپنی بیوی اور چھوٹے بیٹے اصغر کو لیے گاؤں واپس آ گئے تھے۔ دوسری جانب اسی گاؤں سے اگلے 2 چھوڑ کر ملک خاندان کا راج تھا، لیکن وہاں کے معاملات بالکل الگ تھے۔ کمال ملک کے والد احسان ملک ایک سمجھدار آدمی تھے اور یہاں پر بڑھتی ہوئی ترقی ان کی ذہانت اور بردباری کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ احسان ملک اور منظور چودھری کہنے کو تو دوست تھے، لیکن بہت کم دونوں ایک دوسرے سے ملے تھے۔ احسان ملک کے 3 بیٹے تھے، کمال ملک، جمال ملک اور میکال ملک۔ میکال ملک سب سے بڑے تھے، جن کے 2 بچے سلمان ملک اور عروشیہ تھے۔ جمال ملک سب سے چھوٹے تھے، لیکن وہ کمال ملک سے پہلے شادی کر چکے تھے۔ ان کے 2 بیٹے آریان ساگر اور شایان، دونوں میں 1 سال کا فرق تھا۔ احسان ملک نے کمال ملک کی شادی اپنی پسند سے کروا دی۔ نجمہ بیگم ان کی پسند کبھی نہ رہتی، پر باپ کے سب سے فرمانبردار بیٹے ہونے کی وجہ سے وہ چپ چاپ نبھا لیتے رہے۔ حریم کی پیدائش ان کا دل مزید نجمہ بیگم سے برا کر گئی تھی۔ شایان اور آریان ہر درجہ ان کے لاڈلے تھے اور 3 سال تک ساری محبت انہوں نے سمیٹے تھے۔ پھر وحاج کی پیدائش نے جیسے ان کا دل نجمہ بیگم کے لیے نرم کر دیا تھا، پر جو محبت وہ شایان آریان سے کرتے تھے وہ انہیں وحاج سلطان سے بھی نہ ہوئی تھی۔ جمال ملک کا زیادہ تر رجحان شہر کی طرف تھا، لیکن تینوں بھائیوں کو باپ سے حد درجہ محبت تھی، اس لیے کبھی جانے کا نہیں سوچا تھا۔ پر وہ آریان اور شایان کا ایڈمیشن وہ شہر کے سب سے اچھے اسکول میں کروا چکے تھے۔ شایان آریان کی پیدائش کے 4 سال بعد انا پیدا ہوئی تھی، وہ بھی کمال ملک کی لاڈلی تھی۔ نجمہ بیگم کی گود میں بھی تعبیر آ چکی تھی، لیکن کمال ملک کو اپنے بچوں سے خاص لگاؤ شروع سے ہی نہیں تھا۔ سلمان ملک گھر کا بڑا پوتا تھا، لیکن ہر جانب رایان اور شایان کی تعریفیں ہوتی تھی۔ وحاج سلطان اپنے نام کی طرح بادشاہوں کی مانند تھا۔ اس کی ٹھہری ہوئی ذہانت اور ذات کی قدر صرف اس کے بوڑھے دادا کرتے تھے، جو چند سال ہی زندہ رہ پائے تھے، پھر وہ صرف ماں کے قریب رہا تھا۔ جوانی میں قدم رکھتے ہی وہ دونوں بھائی سب کی آنکھوں کا تارا تھے۔ آریان تھوڑا سا نٹکھٹ، پر شایان ہمیشہ سے خروش، جنونی اور انا پرست گھمنڈی رہا تھا۔ وحاج کی اور شایان کی کبھی نہیں بنی تھی۔ آریان سے بھی جڑپ ہو جاتی تھی، لیکن شایان کی فطرت شر پسند تھی، جس کا ہمیشہ بھی وحاج کو بھگتنا پڑتا تھا۔ جمال ملک باپ کی موت کے بعد جیسے مزید کھل کر سامنے آئے تھے، لیکن کمال ملک کی آنکھوں پر پٹی باندھی تھی، وہ بھی اپنی حویلی الگ بنوا چکے تھے۔ آریان اب پڑھائی مکمل کر کے پروفیسر بن چکا تھا۔ انا بھی میٹرک کے بعد شہر میں بھائی کے ساتھ ہی رہنے لگی تھی، جبکہ شایان ساگر کی اپنی ہی الگ دنیا تھی، جس میں کسی کی دخل اندازی کی اجازت نہ تھے۔ فجر کی اذان ہو چکی تھی، ہلکی ہلکی روشنی پھیل رہی تھی۔ حویلی کے قریب آ کر اپنی گاڑی روکتا خود بھی اپنے جیسے کسی بھی برے خیال کو روک رہا تھا۔ وہ ایک فوجی تھا، فرض کی راہ میں اگر قیمتی جان بھی قربان کرنی پڑتی تو اسے کھو کر کمزور نہیں پڑنا تھا، پر یہاں معاملہ اپنوں کا تھا، محبت کا تھا، وہ محبت جس کی رگوں میں سما گئی تھی۔ وہ گاڑی کا دروازہ کھلے باہر آیا تھا تو قیوم چودھری بھی حویلی پہنچ چکے تھے۔ فوری زین کی طرف بڑھے۔ زین، کوئی بری خبر مت سنائیے گا چچا، اس نے کاندھے پر ہاتھ جمایا اور نظر حویلی کے طویل پوچھ پر ڈالی، جہاں پر گارڈز دھند میں لت پر بے سود پڑے تھے۔ زین، ظرفی شام ہاسپٹل میں ہے، اس نے چچا کے کاندھے پر گرفت ست کر دی، جیسے مزید سننے کی ہمت نہ رہتا۔ اندر کہیں ٹوٹ پھوٹ ہونے لگی تھی، پر چہرہ
साथी से अटावा वहशत ज़दा था। वो ज़रफ़िशां की हिफाजत नहीं कर पाया था। वह ज़रफ़िशां के सामने नजर उठाने के काबिल नहीं रहा था। ना जाने वो छोटी सी लड़की किस हद तक तकलीफ में थी। हिम्मत करो ज़ैन, हिम्मत बाकी नहीं है, उसने महज यही कहा था और अपने भारी कदम अंदर की तरफ बढ़ाते। तुम कहाँ थे? उनकी आवाज़ पर ज़ैन ने अपने कदम रोके पर बोला कुछ नहीं था। तुमसे पूछना। वो अब उसकी खामोशी से जिद हुए थे। ये वक्त इन सवालात का नहीं है। मेरे प्यारे अंदर न जाने किस हाल में है। वो मेरे भी अपने हैं, लेकिन ये जो आज हुआ है ना, सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है। मेरी वजह से? वह हैरानगी से मुड़ा। हाँ, तुम्हारी वजह से, तुम्हारी पाकी फितरत की वजह से। तुमने महालफ गांव के सरदार से जिद लगाई और आज जो हुआ वो इसी जिद का नतीजा है। जैन ठड़का था, पर अगले ही लम्हे बहुत को नॉर्मल कर चुका था, जैसे कयूम चौधरी सच कह रहे हो। तो आप मामले की तह तक पहुंच चुके हैं? तो क्या मैं बेखबर रहता? उनने सर झटका था। वो उन्हें देखे अंदर बढ़ा था। कयूम चौधरी भी उसके पीछे आए थे। अम्मा, उसकी पुकार बहुत ही मध्यम थी। वह कदम लेता उनके पास जमीन पर बैठा था। जैन, तुम्हारे बाबा। सदीका बेगम के लबों से बामुश्किल ये निकला था। उनके आंसू ने गले में फंदा डाला था। वो ठीक है भाभी। कयूम चौधरी के आवाज़ पर वो सीधा हुआ था। कितने लोग आए थे? 6 लोग थे। हवेली के अंदर कितने लोग आए थे? उसने कयूम चौधरी को देखकर सख्त अंदाज में पूछा था। मुझे क्या पता, मुझे गार्ड्स का फोन आया था और मैं फौरी वहां से निकला था। जैन, वो 4 लोग थे। वो कह रहे थे कि उन्हें तुमने भेजा और उन्होंने ज़रफ़िशां को पकड़ा हुआ था। मैंने? वह हैरान हुआ था। हाँ, वो तुम्हारा नाम ले रहे थे। सदीका बेगम पुरयकीन थे। इतने में पुलिस की टीम अंदर आई थी। जैन ने कयूम चौधरी को देखा। उन्हें मैंने बुलाया। उनकी वजाहत पर वह तल्ही से मुस्कुराया, जैसे जताया हो कि लाखों लोग बिना किसी इंसाफ के बेमौत मारे गए और गांव के कई लोग जुल्म ढाए बेफिक्री से रह गए थे। लेकिन आज मामला अपनों का आया तो पुलिस भी आगे थे। चौधरी साहब, आपके मुलाजम और गार्ड्स के बयान के मुताबिक तो ये जाहिर होता है कि हमलावर बस आपको डराने आए थे। अगर उन्होंने जान लेनी होती तो वो किसी को भी ना छोड़ते। हाँ, ये ठीक कह रहे हैं। वो ज़रफ़िशां को लेने आए थे। उन्हें ज़रफ़िशां को लाने पर जोर दिया था। उस जैन जैसे ही ज़रफ़िशां को गोली लगी, वो लोग घबरा कर भागे थे। सदीका बेगम के ज़बान में कोई भी झूठ नहीं था, यानी वो सच बोल रहे थे। ज़रफ़िशां से किसी की क्या दुश्मनी हो सकती है? कयूम चौधरी बड़बड़ाए थे। इंस्पेक्टर साहब, आपके ताउन का शुक्रिया। हमें किसी पर कोई भी केस नहीं करना, ना ही कोई तशवीश करवानी है। लेकिन ये मामला मैं अब खुद हल कर लूंगा। जैन, होश में हो? कयूम चौधरी को उसकी जिद पर गुस्सा आने लगा था। होश में ही हूँ। एक सरदार की बात मानना आप पर फर्ज है। जैन, कयूम चौधरी उसकी जिद पर उलझे थे। मुझे कुछ नहीं सुनना चाचा। मैं अपनी बीवी पर जुल्म डालने वालों को खुद बेरहमी से मौत के घाट उतारूंगा। कयूम चौधरी उससे पहले कि कुछ बोलते मुलाजम ने आकर उन्हें शायान सागर के आने की इतला दी थी। मैं देखता हूँ। कयूम चौधरी बाहर बढ़ने लगे थे, लेकिन जैन खुद बाहर निकल गया था। रुको जैन। वो उसको रोकना चाहते थे, पर उसके सर पर खून सवार था। बाहर खड़े हुए शायान सागर को उसने गिरबान से जकड़ा। ये सब तुमने करवाया है? जान चुका हूँ मैं। अपनी दुश्मनी तूने मेरे खानदान वालों को लाकर अच्छा नहीं किया। अपनी बकवास बंद कर। और मेरी बहन कहाँ है? शाया ने भी उसका गिरबान चकरा था। घटिया इंसान, अब अपनी बहन को बीच में लाएगा। जैन ने एक जोरदार पंच उसके मुंह पर मारा था, पर वो अपनी जगह से 1 इंच नहीं हिला था। उसने भी जवाबन उसके जबड़े पर मुक्का मारना चाहता, पर जैन उसका हाथ जकड़े उसे दूर धकेलते हुए जारहाना तेवर लिए उसकी तरफ बढ़ा था। जैन, कयूम चौधरी ने आगे बढ़कर जैन को बामुश्किल काबू किया था। मेरी बहन कहाँ है जैन चौधरी? अगर उसे कुछ हुआ तो तेरी इज्जत भी सलामत नहीं रहेगी। शायान की शहद रंग आंखों में एक अलग ही जुनून था, जबकि जैन कयूम चौधरी की गिरफ्त में झपटाया था। मेरी इज्जत की तरफ निकाह भी उठाया तो तेरी आंखें नोच लूंगा। उसकी दाह पर सलमान मलक भी कांपा था, जो कि शायान के साथ जबरदस्ती आया था। शजिया और सदीका बेगम भी शोर सुनकर बाहर आए थे। शायान सागर की निगाह बेसाता उस लड़की पर गई, जिसके चेहरे पर खौफ व हरास फैला था, जबकि वो भी शायान को देखे थी। निगाह का टकराव शदीद था। वो सीधा हुआ था। उसकी जान बढ़ा। शजिया का दिल बुरी तरह से लजा था। इतने दिनों बाद उसका सामना हुआ था। चचा, छोड़े मुझे। वो बुरी तरह से झपटाता हुआ शायान की तरफ बढ़ा था। उसे शजिया से दूर धकेला। शजिया चौधरी से उसे कहो कि मेरी बहन का बता दे, वरना उसके हक में अच्छा नहीं होगा। उसकी निगाह अभी शजिया पर थी। सैन के झटकने पर उसे जरा भी फर्क नहीं पड़ा था। उसे आज फिर अपना आप दिल काबू से बाहर होता महसूस लग रहा था। उसकी रोई रोई हैजल आंखों ने जकड़ लिया था और वो तो जैसे साकत हुए थे। किस दिलेरी से उसे मुहातब हुआ था। ना जैन का ख्याल किया, ना किसी और का। वो मजीद माँ के पहलू में छुपे थे। हैरान तो जैन भी हुआ था। तू मेरी बहन को किस हैसियत से पुकारा है? शाया के मुंह पर मुक्का मारकर वो जुनूनी हुआ था। शजिया की चीख निकली थी।
شایان کے چہرے سے خون نکلنے لگا تھا، پر شجیہ کو لگا جیسے اس کی جان نکل رہی ہو۔ اندر جاؤ تم، وہ شجیہ بتایا تھا، تم دونوں پاگل ہو چکی ہو، کسی تیسرے نے ہمارے ساتھ کھیل کھیلا اور تم لوگ آپس میں لڑ رہی ہو۔ قیوم چودھری نے زین کو شایان سے دور کیا تھا اور زین کو جھنجھوڑا، اسے کہیں کہ میری بہن کا پتہ بتا دے، میں دوبارہ اس کے راستے میں نہیں آؤں گا۔ وہ سلمان ملک کی گرفت میں جھٹپٹایا تھا، تمہاری بہن کہاں ہے؟ میں نہیں جانتا، لیکن جو میرے گھر والوں کے ساتھ تم نے کیا نا، اس کا انجام بھگتنے کے لیے تیار ہے نا۔ وہ شجیہ کا بازو تھام کر اندر بڑھا تھا۔ صدیقہ بیگم بھی گھبراتے ہوئے ان کے پیچھے لپکی تھی۔ اماں، شجیہ اپنے کمرے سے باہر نہیں آنی چاہیے، وہ وارن کرتا باہر نکلا، جہاں پر شایان اپنی گاڑی میں بیٹھ چکا تھا، جسے قیوم چودھری نے بامشکل سمجھایا تھا۔ اس وقت اسے صنم کو تلاش کرنا تھا، اگر وہ کسی کے ہاتھ لگ جاتی تو اس کا بنا بنایا پلان خراب ہو جاتا۔ شایان، مجھے لگتا ہے کہ صنم کو کسی اور نے اغوا کیا، کیونکہ یہاں تو پہلے ہی قیامت برپا ہے۔ انہوں نے سلمان ملک کو دیکھا۔ یقین کرو سلمان، اگر اس میں تمہارا ہاتھ ہوا تو میں تمہیں بہت ہی دردناک موت دوں گا، اسے سلمان کا گریبان جکڑے سرد انداز میں کہا تھا۔ وہ بری طرح سے خوفزدہ ہوا تھا۔ میرا ہاتھ کیسے؟ میں چچی سے ملنے آیا تھا، اور صنم کو میں کیوں اغوا کرنے لگا؟ وہ حاج سلطان کی وجہ سے۔ تم مجھے بیوقوف نہیں بناتے ہوتے۔ میرا اسے شادی کرنے کے بعد کوئی بھی رابطہ نہیں ہوا، تو تم چاہو تو میرا فون چیک کر سکتی ہو۔ اس نے فون سامنے کیا تھا، لیکن شایان قہر آلود نگاہ ڈالے ہوئے گاڑی میں سٹارٹ کر چکا تھا۔ ہاسپٹل کی شفاف راہداری میں داخل ہوتے اس کے چہرے کے عضلات مزید تن گئے تھے۔ مخدوم چودھری دوسری وارڈ میں تھے، ان کے کاندھے پر اور بازو پر 2 فائر کیے گئے تھے، جبکہ زرفشاں کے پیٹ میں گولی لگی تھی اور ICU میں وہ زندگی اور موت سے لڑ رہے تھے، جبکہ زندگی کو تو زین کی بھی بکھر گئی تھی۔ وہ ICU کے قریب آ کر ٹھہرا اور میڈر سے اندر جھانکا تھا، جہاں پر وہ مختلف مشینوں میں جکڑی پیلے پڑتے ہوئے چہرے کے ساتھ ہی بے سود پڑے تھے۔ منہ پر آکسیجن ماسک تھا، اس کے سرخ آنکھوں میں نمی چمکنے لگی تھی۔ کب سوچا تھا کہ یہ سب ہو جائے گا؟ اس کا دل اسے نہ جانے سے پہلے روک رہا تھا، پر وہ نہیں روکا تھا۔ ایک فتح مکمل کر کے اب اپنی شکست کے سامنے کھڑا تھا۔ اس نے دروازے پر اپنا ہاتھ رکھا، جیسے زرفشاں کے چہرے کو چھونا چاہ رہا ہو۔ وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا اور چلتے ہوئے زرفشاں کے پاس آ کر ٹھہرا۔ وہ پہلے ہی کمزور تھی اور اب اس کا نحیف سا سراپا زین چودھری کے دل کو کاٹ رہا تھا۔ زرفشاں، اس کی آواز باری نمی سے پر تھی، یہ ابھی بے ہوش ہیں، کچھ نہیں بولیں گے۔ نرس اس کے بیڈ کے پاس آ کر کھڑی تھی۔ میں کچھ دیر اپنی بیوی کے پاس اکیلے رہنا چاہتا ہوں۔ اس کے سرد میڈی پر نرس چپ چاپ کلاس ڈور سے باہر نکل گئے تھے۔ اس کے چہرے پر ہوئے زخم اس کا فشاری خون بلند کرنے لگے تھے۔ کرب سے اس نے اپنے لب دبایا تھا۔ زین اس کا بیگ جان ڈرپ لگا ہوا ہاتھ تھام کر لبوں سے لگایا تھا۔ ایک بولا پٹکا ہوا آنسو ہاتھ کی پشت پر ٹھہر کر کہیں گم ہوا تھا۔ میں حفاظت نہیں کر پایا تمہاری، میں نے اپنا کوئی بھی وعدہ نہیں نبھایا، حالی محبت کے دعوے کیے اور پورا ایک بھی نہیں کیا۔ اس کے لفظوں میں ایک درد پناہ تھا۔ زری کی پلکوں میں لذرش ہوئی تھی، جیسے یہ لفظ اسے پسند نہ آیا ہو، لیکن وہ انجان رہا تھا۔ میں حفاظت نہیں کر پایا اور اسی کے لیے میں چاہوں گا کہ تم مجھے معاف نہ کرو، لیکن میں وعدہ کرتا ہوں کہ تم پر ہوئے ہر ظلم کا حساب میں سود سمیت لوں گا، تمہیں چھونے والے خلیز ہاتھ خود کاٹوں گا۔ اس نے ایک بار پھر سے پوچھ کو اجنبی لبوں سے چھو کر اسے اپنے احساس دلایا تھا، اسے اپنا احساس دلایا تھا جیسے اس کے لیے بہت ہی پاس ہے، اور اسے یہاں پر مزید نہیں رکنا تھا۔ اب معاملہ گمبھیر ہو چکا تھا، حویلی میں اتنی سیکورٹی کے ساتھ کوئی داخل نہیں ہوتا تھا، یہ کام کسی اپنے کا تھا، اور وہ اپنا کون تھا یہ سچائی وہ اب بہت جلد سامنے لانے کی ٹھان چکا تھا۔ اور شایان ساگر نے یہ حملہ نہیں کروایا تھا، نوفر سے یہ کنفرم کر چکا تھا، کیونکہ سلمان ملک کو انہوں نے کہا تھا کہ وہ شایان ساگر کی حویلی جائے اور صنم کا پتہ کرے۔ اسی کی مدد سے بازد صنم کو آزاد کروا کر اب اپنی قید میں لے چکا تھا، لیکن حویلی پر حملہ کوئی عام حملہ نہیں تھا، اب بس معاملے کی تہہ تک پہنچ کر وہ دشمن کو پاتال سے بھی نکال کر لے کر آنے والا تھا۔